बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की दूसरे दिन की हेयरिंग होगी। केस क्या है जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, जिसमें कि ये इत्तेज़ाज़ अहसन साहब गए हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, और फिर डॉक्टर एच नैयर हैं, और पायलर के करामत साहब हैं। इन लोगों ने फ़ाइल किया है इसके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के। पटिशन ये है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई न किया जाए। बहरहाल वो जब केस की हेयरिंग होगी तो आगे देखेंगे कहाँ बात जाके रुकती है। ये याद रहे कि ऑलरेडी ये बड़ी मुसद्दिक़ा ज़राए से और वीलॉग्स में बहुत से लोगों ने कहा है ये कि 134 के करीब आर्मी के अपने लोग हैं जो कि जिनकी पूछगिछ हो रही है इस हवाले से, मई 9 के हवाले से। तो जाहिर है जो वो लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर आर्मी के ही अपने लोग हैं तो वहाँ तो आर्मी एक्ट यकीनन लगेगा। अब ये बड़ा सवाल है कि उनके बाहर सिविलियंस के साथ किन के साथ कांटेक्ट था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो खैर एनीवे दैट विल बी डिसाइडेड एंड डिबेटेड इन द कोर्ट, आर्ग्यूड इन द कोर्ट, सॉरी। अच्छा, हम इस पर कमेंट करना चाहते हैं जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने कल किया, और उनके साथ जस्टिस तारिक साहब ने भी, ये सीनियर मोस्ट जजेस थे। जब वो उठे हैं कल कोर्ट से, और उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि जी मैं ये नहीं सुन सकता, यहाँ मैं इस बेंच पर नहीं बैठ सकता। उन्होंने तफसील में बयान किया, और तफसील में उन्होंने वो बात बयान की जो कि पिछले कुछ महीनों में होती रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जी किस वजह से वो नहीं बैठेंगे। एक तो उन्होंने ये कहा था बड़ी क्लियरली कि जो 184(3) है उसके हवाले से उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो जिस तरह वो अथॉरिटी उनकी थी वो इस्तेमाल कर रहे थे उस पर बात हुई, और उससे मुंसलिक पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो बिल है वो आया असेंबली में। बहुत से इस पर सवालात हैं, क्यों आया, नियत क्या थे, ये वक्त क्या था। लेकिन जो बात इस कोई डिनाई नहीं की जा सकती वो ये था कि जो एक आर्बिट्री, यानी कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास थी, उस पर सवाल उठाए गए। और ये सवाल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने या 1 or 2 people didn't raise it. These were questions that were being raised over years and years, जिसमें कि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब भी उन्होंने फरमाया कि जी मैं भी ये इसके हामी, मैं भी इसका हामी हूँ कि एक प्रॉपर हो तरीक़ाकार। जैसे 184(3) पे आपने असेस करना है कि ये 184(3) के तहत कोई पटिशन उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद बेंचेस जो बने, कौन बनाए बेंच, और उसमें यानी कितने लोगों का इनपुट हो, कितने ऑनरेबल जजेस का इनपुट हो। और ये जो बिल आया था जो असेंबली में, उसमें ये था कि 3 जो लोग हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस, ताकि किसी का एक आर्बिट्री ना हो। आपको मालूम है आर्बिट्री पावर, आप किसी एक को जब पावर देते हैं, जब आप किसी एक को पावर देते हैं आउटसाइड ऑफ अ प्रोसेस, उसके बाद यकीनी तौर पे मामलात बिगड़ते हैं। फिर जब एक शख्स होता है उसके बाद वो पावर को किस तरह अपनी अथॉरिटी को मैनिपुलेट करता है, नॉन ट्रांसपेरेंसी का एब्सेंस होता है। ये एक लंबी डिबेट है, बट इट्स अ वेरी वैलिड इशू। और इस पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स है, इसमें पाकिस्तान के बहुत से बार्स जो हैं और बहुत से सालों से ये इस चीज़ को उठा रहे थे। जैसे इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने भी ये कहा, बहुत लोगों ने कहा कि जी वी अग्री विद दिस, बट वो ये था कि जी टाइमिंग क्या है, सो एंड सो फोर्थ। बट वो जो बिल पास, वो बिल असेंबली में भी गया, पास भी हो गया, प्रेसिडेंट साहब पास गया था या जाना था। फिर चीफ जस्टिस साहब अता बंदयाल साहब ने उसको यानी कि बेसिकली ही अरेस्टेड, उन्होंने प्रोसेस को रोक दिया। और बहुत से सवाल हैं चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, पहले भी उठाते रहे हम और बहुत दुनिया उठाती रही है। और फिर आपने देखा कि कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला और तमाम जजेस, इन्होंने सवालात उठाए, उस पर बात होती रही, हम भी करते रहे कि जी ये इश्यूज़ क्या हैं, और कोर्ट के जो फंक्शनिंग है वो बेहतर कैसे हो सकती है, एंड व्हाई आर द क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड। और फिर ये जो यानी कि कौन से बेंचेस पे कौन लोग बैठेंगे। और रीमा उमर साहिबा डिड सम फिनोमिनल वर्क, जिसमें लॉयर हैं कि उन्होंने ये बताया कि जी कौन से जजेस को कौन कौन से केसेस में बिठाया गया। बट किस्सा मुख्तसर कि वो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स जो बिल था बहुत हर हवाले से
انصاف کے حوالے سے, قانونی حوالے سے, منطق کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اٹ میڈ اے لاٹ آف سینس. لیکن اینی وے اس کو انہوں نے روک دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. اور پھر ایک اور کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, اس کو بھی روک دیا گیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تفصیلاً بیان کیا, اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جو ان کی بات ہو جو پکڑتے ہیں, وہ میرا خیال ہے اپنا سوچ بچار کر کے پکڑتے ہیں, whether you agree or disagree with him. تو وہ پھر وہ اس بات پر اپنا اٹل پوزیشن لے لیتے ہیں. تو انہوں نے جو بات کل کورٹ میں جب وہ بیٹھے, ان کو موقع ملا, وہ آئے, ہی سیٹ ایٹ دا بینچ, اور پھر انہوں نے تفصیلاً کورٹ روم میں بتایا کہ جی میرے یہ ہوا, پھر یہ پروسیجر میں غلطی تھی, پھر جب میں نے ایک ججمنٹ دی اس کو ہٹایا گیا, پھر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی وہ ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی. تفصیلاً انہوں نے بات کی, اینڈ ہی سیٹ کہ میں اس بینچ پر نہیں بیٹھ سکتا. اور بینچ پہ ان کو چیف جسٹس صاحب نے, ظاہر ہے اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کیس, ویری کرٹیکل کیس. اور پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں جو انہوں نے رپورٹس, انفیکٹ جو فیض آباد کے حوالے سے ایک انہوں نے پوری رپورٹ لکھی, پھر جو بلوچستان میں کوئٹہ میں جو ان کا وکیلوں کا جو قتل و غارت ہوا دہشت گردی کے نتیجے میں, ہی روٹ سم سکیدنگ کرٹیسزم آف کہ بھئی سیکورٹی ایجنسیز نے کہاں ان کا کیا رول رہا ہے, کیا غلط رہا ہے, واٹ ہیز بین لیکنگ. تو بڑا انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی, اور وہ پوزیشن ہی آبویسلی اسٹینڈز آن پرنسپلز. پرسنس کا تو ابھی معلوم نہیں, دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ذاتی طور پہ ایک ان کے ساتھ بڑی جو کیس تھا جو کہ کہتے تھے خود عمران خان صاحب کے ریفرنس میں کوئی جان ہی نہیں, اور یہ انہوں نے اپنے پارٹی کے بڑے ایک مین جو لیگل پرسنالٹی تھی, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب ریویو میں آئے گا تو میں تو ریویو میں بھیجوں گا ہی نہیں, بیکاز اشارتاً انہوں نے کہا تھا میں پھاڑ کے پھینک دوں گا, دیر از نتھنگ ٹو اٹ. لیکن پھر اینی وے ہی مووڈ اہیڈ, انہوں نے وہ کیا جو ان کو کہا گیا کریں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا, اینڈ ہی وینٹ along. تو بہرحال وہ تو وقت بتائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو پرنسپلز ہیں ڈو دے اوور رائڈ پرسنالٹی preferences and dislikes, جس طرح کے وہ ہیں. لگتا تو ہے کہ it will be the principles that he'll stand by. hence ان کا اس بینچ پہ ہونا بڑا اہم ہوتا, اور یہ اس معاملے پہ ملٹری کورٹس پہ وہ کھل کے بات کرتے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایٹسیٹرا. بٹ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا, اور جسٹس طارق جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کیا کہ اسی بنیاد پہ کہ جی جو پریکٹس پروسیجرز بل ہے وہ جب تک وہ انیکٹ نہیں ہوگا وہ لا نہیں بنے گا, اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا, آپریشنل نہیں ہوگا, جب تک مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں بیٹھوں اس پہ بینچ پہ. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی. آج ویل سی کہ کیا ہوتا ہے. اور کل کے حوالے سے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میری رشتہ داری ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب کے ساتھ, جن کا ہی ون آف دا پٹیشنرز اپلیکنٹس ہے. تو انہوں نے کہا جی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اف اینی بڈی تھنکس اٹس اے کلیش آف انٹرسٹ آئی ول ریکیوز مائی سیلف. تو ان کو خیر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ریکیوز کریں. ان فیکٹ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی آپ رہیے اور اس کو آگے بڑھائیں بات کو, آپ یو اسٹے آن دا بینچ, وی ہیو نو آبجیکشنس. تو آج کا دن بڑا دلچسپ ہوگا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو معاملہ ہے یہ ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کل کیونکہ ون پرسنلی نوز یہ عمر چیمہ جو ہیں جو فارمر گورنر بھی ہیں, پی ٹی آئی کے پرانے ممبر بھی ہیں, ان کی بیگم کو کل اٹھایا گیا. شی واز پکڈ اپ, وہ گئی تھی اپنے شوہر کو ملنے کورٹ میں, اور ان سے پوچھا گیا جی آپ ان کی بیگم ہے, آپ کا یہ نام ہے, آپ رابعہ ہیں, ان کا جو بھی نام, اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو یہ آپ کا فون نمبر ہے, آپ کو ہم اٹھا رہے, یو آر گوئنگ ٹو بی ٹیکن اینڈ یو گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ. ان کے پاس کوئی اریسٹ وارنٹ وغیرہ نہیں تھا. ان کی فیملی سے ہماری بات ہوئی, اور یہ یاد رہے کہ ان کی جو بیگم تھی اس دن وہ شی واز نو ویئر نیئر دا کور کمانڈرز ہاؤس, اور وہ البتہ کینٹ میں کسی کے گھر گئی تھی, کوئی چائے تھی کچھ تھی, وہاں وہ گئی تھی اس ایریا میں. تو وہ شاید جیو فینسنگ میں ان کا فون
پکڑا گیا تو یہ ہوپ فلی اس کو جلدی کلیئر کریں گے. کچھ اور بھی ایسے قصے ہیں لیکن جو پروسیس ہے جو انوالوڈ ہیں ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, یا تو یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں لوگوں کو اٹھایا ہے جیو فینسنگ میں اور پھر ان کو جلدی چھوڑ دیا, تو وی آر ہوپنگ کہ ان کو بھی جلدی چھوڑ دیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب نے بھی کل چھوڑ دیا اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف تو نوٹس کر دیا, ان کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ تو ظاہر ہے چھوڑ دیں گے جلدی. اور ساتھ وہ سرور صاحب آپ کو معلوم ہے جو ایویشن کے منسٹر, وہ آپ کو ان کا یہ بھی قصہ یاد ہے کہ جہاں عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا جی لائسنس جو ہیں وہ لائسنس جو پائلٹس کے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان میں کوئی مسائل ہیں, تو عمران خان صاحب نے, اور یہ ڈاکٹر جو گل ہیں انہوں نے, شہباز گل نے آ کے, ہم نے ان سے بات کی پبلکلی ایک پروگرام میں, تو انہوں نے آ کے بڑے زور و شور سے ڈیفینڈ کیا کہ جی ٹھیک کیا, بالکل ٹھیک کیا ہے, کیوں نہ ہم کرتے پبلکلی, کیوں نہ پریس کانفرنس کرتے, کیونکہ منسٹر صاحب جو ہیں جو اب تو خیر ہی جمپ شپ اور چھوڑ دیا عمران خان صاحب کو, جیسے کہ سب لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کرنا تھا ہمیں, کیوں نہ پبلکلی ہم بتاتے کہ لائسنسز, تو پھر جب آپ نے بتایا پبلکلی کہ لائسنسز کا ایشو تھا تو پھر آپ کو معلوم ہے EU وغیرہ نے کہا کہ اب آپ اپنے جہازیاں نہ لائیں. اور جب ہم نے اندر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ کوئی اتنے میجر تھے پرابلمز ود پائلٹس اینڈ لائسنسز اینڈ ٹیسٹ. تو بہرحال وہ صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ تو آئی مین ایز یو سے دے آر لیونگ ان ڈرووز, جو ان کے وہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ obviously وہ دے لک فار گرینر پیسچرز. یہی سلسلہ ہے, یہی حقائق ہے, یہی یہاں کی سیاست ہے. آخر عمران خان صاحب کے پاس آئے تھے لوگ, خاص طور پہ پنجاب میں سے, دے کیم ان بگ نمبرز, اور پارٹیز کو چھوڑ کے ان کو لگا دا گراس از گرین آن دی ادر سائڈ, جس طرف اسٹیبلشمنٹ تھی تو وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب تو اور اپنی پرانی پارٹی کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے پاس آئے, اور یہی اب ہو رہا ہے کہ اب تو خیر نہ نواز شریف صاحب کے نہ کسی کا کوئی مے 9 والا معاملہ تھا, نہ اس طرح کے قصے تھے, تو اب تو معاملات زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو ان کے جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں اور جو ان کے مین پارٹی کے لوگ تھے جو کہ برج بٹوین دا پبلک اور عمران خان, اور خاص طور پہ ووٹنگ کے حوالے سے برج تو وہی ہوتے ہیں نا. ویسے تو آپ کہیں گے کہ عمران خان صاحب تقریریں کر کے خود ہی بات کر لیتے ہیں پبلک سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں جو موبلائز کرتے ہیں, جو لے کے آتے ہیں لوگ, تو وہ درجنوں میں, اب تو شاید 100 پتہ نہیں کہا جاتا ہے, شاید 110 نے یا 120 نے, ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ نمبر, انہوں نے ریزائن کر دیا, چھوڑ دیا عمران خان صاحب کو. تو یہ ان کی اپنی جو پارلیمنٹری پالیٹکس کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی از گیٹنگ مور اینڈ مور ویک. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے ان کا لوگوں کو اٹھانے کا, آپ اٹھائیں, لوگوں کو ایویڈنس دیں اور بات, اور یہ پبلکلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, ضرورت ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں, جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کو پبلک کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وجہ کیا ہے. اور اگر آپ پبلک نہیں کرتے تو پھر سوال اٹھتے ہیں, جب سوال اٹھتے ہیں تو معاملہ پھر سیریس ہوتا ہے. دیر از این ایشو جہاں کہ پھر اٹھایا جاتا ہے سوال کہ یہ کتنا جائز ہے, کتنا ناجائز ہے. اور یہ جو جائز اور ناجائز ہے, معاشرہ جو ہے وہ ایک اپنا جنریٹ کرتا ہے مومنٹم. تو جتنی بھی آپ کے پاس فورس اور اتھارٹی ہو, یاد رکھیں کہ جو انسان اپنی پوزیشن لیتا ہے چیزوں پر, اس کا ایک جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور جو مورل آؤٹریج ہوتا ہے, دوز آر امپورٹنٹ ایلیمنٹس پوری جو ایک لیجیٹمیسی اور انلیجیٹمیسی میں جب معاملات ڈیوائیڈ ہوتے ہیں معاشرے میں. تو بہرحال کورٹ اپنی جگہ کام کر رہا ہے, اسٹیپس آپ جو لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اور کہیں کہیں تو ہم نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا کہ رات گئے آپ اگر جائیں اور لوگوں کے گھروں میں ڈنڈا سوٹا چلائیں اور لوگوں کو اٹھا کے آپ لے جائیں اور پتہ بھی نہیں کہ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. اگر آپ نے یو آر یوزنگ لیگل
ٹرانسپیرنٹ اوپن مینس تو وہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں اور پھر آگے اس پہ چلیں، لیکن اس طریقے سے اٹھا لینا، نہ جسٹیفائی بھی نہ کرنا، اور جو ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں، اور وہاں سپورٹ کی بجائے آؤٹریج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فورس ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ فورس ہے، وہ فورس ہی کافی ہے، فورس کافی نہیں ہوتی ہمیشہ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.